बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जा रही हैं, उस मौके पर जब नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की शादी है, किस तरह से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, किस तरह से सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, अहम तरीन तफसीलात हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नून लीग के लौंडे लपाड़ों को, जो मियाँ नवाज शरीफ के पोते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो, लेकिन एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करना भी नून लीग के लौंडे लपाड़ों को महंगा पड़ गया है। इसकी भी बात करेंगे, नवाज शरीफ के पोते की वीडियो। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ पे, उनकी हुकूमत पे, जिसमें खुद हिस्सा हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो हमला किया है, उस हमले की तफसीलात भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। ये जो अभी इन्होंने पंजाब में सफाई सुथराई का एक प्रोग्राम शुरू किया, सफाई सुथराई के उस प्रोग्राम के सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीरें ट्रक पे लगाई गई, हर जगह लगाई जाती हैं। यानी जो प्रोग्राम हो रहा हो उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगाई जाएगी, जो वीडियो सरकारी तौर पर जारी की जाएगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगाई जाएगी। और तो और महकमे खुद अगर अपनी किसी चीज को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करेंगे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगाई जाएगी। यही काम हुआ इस सफाई मुहिम में। ट्रक के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगाई गई और फिर आप देखिए जब ट्रक में कचरा भरा गया, ऊपर तक कीचड़, बाकी सारा गंद भरा गया, तो वो गंद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फ्लैक्स पर, उनके चेहरे पर किस तरह से आ रहा है। यह है नतीजा हर जगह तस्वीर लगाने के शौक का। अपनी तस्वीर हर जगह, वालिद गिरामी की तस्वीर हर जगह। यही शौक बहुत ज्यादा था शहबाज शरीफ साहब को जब वो वजीर आला पंजाब थे, मरकज में भी है, तो उनको इसीलिए शोबाज शरीफ कहते थे। और शहबाज शरीफ साहब को भी इस कदर शौक था कि हमने ये देखा कि पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, आसपास गुजरांवाला, यहां पर जो पब्लिक टॉयलेट बनाए गए थे, उन पब्लिक टॉयलेट्स में भी जो उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की अवामी बैतुल खला, अवामी लैट्रीन लिख के शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर मौजूद होती थी। तो वो मुझे याद आ गया कि किस तरह से तस्वीर लगाने का शौक इन लोगों को महंगा पड़ता है। अब पहले नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी की बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर सुमरा साहब। अनवर सुमरा साहब ने इस सिलसिले में अहम तरीन खबरें दी। मैं इससे पहले आपको बता चुका कि जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसकी पॉलिसी क्या है और स्टेट गेस्ट हाउस में किस तरह से कमरे फ्लैटीज होटल के साथ साथ ये कमरे बुक किए गए हैं इन मेहमानों के लिए जो शादी के मेहमान हैं। जाहिर है कि ये शादी जो है वो सरकारी शादी नहीं है, निजी शादी है, लेकिन इसके लिए कमरे किस तरह से बुक किए गए हैं। एक जानिब क्या हुआ है, मरियम नवाज शरीफ सरकार ने जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी पेंशन पर कट की एक मुहिम जो है वो चलाई है ताकि कौमी खजाने को बचाया जा सके। दूसरी जानिब ये जो पोते की शादी हो रही है, इसमें आप देखिए जैद हुसैन नवाज की शादी के लिए पंजाब में जो सिविल ऑफिसर्स मेस है, उस मेस में है 14 स्वीट्स और इनका यौमिया जो किराया है वो है 20,000 रुपए और ये डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स हैं। इसके अलावा 9 सिंगल कमरे हैं, ये तमाम जो है वो बुक्ड हैं इस शादी के लिए। फिर SNGAD इनकी जो गाड़ियां हैं 78 गाड़ियां, ये मेहमानों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। मेहमानों को कहीं आना जाना हो, शॉपिंग करनी हो, घूमना फिरना हो, तो किसी से मिलना मिलाना हो, शादी की तकरीबात में भी आएंगे जाएंगे, तो 78 गाड़ियां इनके लिए मुख्तस कर दी गई हैं। फिर ये मेहमान जो है वो लाहौर में जहां जहां जाएंगे, लाहौर में ज़ाहिर है कि बड़ी तादाद में मकामात हैं जो मुग़ल दौर के हैं, शालीमार बाग है, शाही किला है, मुख्तलिफ जगह हैं, उनकी सैर व तफरी के लिए भी जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, शादी में भी जाएंगे। तो इनके लिए 250 पुलिस अहलकार ये भी मुख्तस कर दिए गए हैं। छांगा मांगा बड़ा मशहूर है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत में, छांगा मांगा की सियासत, वहां पर 8 स्वीट और सिंगल रूम ये भी बुक्ड हैं। स्टेट गेस्ट हाउस उसके कमरे भी इस सिलसिले में बुक्ड हैं। और अब ये जो पैसे हैं इनके हवाले से मालूम ये हो रहा है, एक सोर्स से मैंने मालूम किया, उसने कहा कि ये शरीफ खानदान पैसे अदा कर रहा है। अभी तक ये कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है। जाहिर है कि शादी में वो खर्च कर सकते हैं, अपने कायद के बेटे की शादी है तो उसमें वो खर्च कर सकते हैं, या फिर ये किसी और तरह से मैनेज हो रहा है, सरकारी खजाने से किस तरह से हो रहा है। अभी इस बारे में कोई कंफर्म वर्ड्स नहीं है, लेकिन
جو سرکاری اداروں کے کمرے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے کمرے ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو خانسامہ ہیں ان مختلف محکموں کے، ان لوگوں کو بھی اس کے سلسلے میں مختص کر دیا گیا ہے۔ پھر اگلا کام کیا ہوا ہے کہ آج شاہی قلعے میں ڈنر یہ رکھا گیا۔ اب یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ قومی ورثہ ہے، نیشنل ہیریٹیج ہے۔ اس قومی ورثے میں ڈنر کی تقریب رکھی گئی ہے کہ نواز شریف کے پوتے کی شادی کے سلسلے میں ڈنر ہے، تو یہ ڈنر یہاں رکھ کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور یہ قانون کی دھجیاں اڑانے کی سہولت فراہم کی ہے کامران لاشاری صاحب نے۔ اب کامران لاشاری صاحب خود جو ورلڈ سٹی اتھارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی کام ہے۔ غالباً 65 برس کی عمر ہوتی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ نہ ریگولر عہدے پہ رہ سکتا ہے، نہ پھر اس کے بعد وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس عہدے پہ رہ سکتا ہے۔ لیکن کامران لاشاری صاحب جو ہیں وہ سورسز کا کہنا ہے کہ وہ اس عہدے پر ہیں، اور کیسے ہیں یہ نہیں پتا۔ میاں نواز شریف صاحب کی ان سے ابھی ریسنٹلی کچھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں۔ غالباً کامران لاشاری صاحب 75 برس کی عمر کے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن یہ بھی خلاف قانون ہے، تو یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ شریف خاندان کی جانب سے سرکار کا جو خزانہ ہے اس پر جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب صاحب یہ بھی مہمانوں کے سلسلے میں ذمہ داریاں اپنی انجام دے رہے ہیں۔ انور سمرا صاحب نے یہ بھی خبر بریک کی تھی، تو انور سمرا صاحب کو آل کریڈٹ ٹو ہم، آپ ان کے چینل پہ جا کے یہ تمام چیزیں باقاعدہ طور پر دیکھیے، ان کی ویڈیوز کو سبسکرائب کیجیے۔ ہی از اے ونڈرفل جرنلسٹ، تو ان کو بھی دیکھیے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے لانڈے لپاڑوں کی بات، میاں نواز شریف صاحب کے پوتے کی، حسین نواز کے بیٹے کی جو نکاح کی تقریب تھی وہ ہو رہی تھی شاہی قلعے میں۔ اب شاہی قلعے میں ہونے والی اس تقریب کے موقع پر زید حسین نواز نے وہاں پر سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ بہت خوش لہن نوجوان، بہت اچھی تلاوت کی۔ اب اس بہت اچھی تلاوت پر ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا گیا، اور سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ کہیں شادی ہوتی ہے تو یہ اداکار آ جاتا ہے، کہیں شادی ہوتی ہے تو یہ والے فنکشن ہوتے ہیں، رجب بٹ کی شادی میں یہ ہوتا ہے، فلانے کی شادی میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ نواز شریف کی تربیت ہے کہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں وہ دولہا جو ہے وہ خود اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، یہ نواز شریف کی تربیت ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو جنید ہے وہ کس کا نواسا ہے، وہ کس کا گرینڈ سن ہے؟ وہ بھی نواز شریف کا گرینڈ سن ہے۔ تو اس کی شادی پہ کیا ہوا تھا؟ مریم نواز شریف صاحبہ بھی چرا لیا ہے تم نے جو دل کو گا رہی تھیں۔ خاندان کے لوگ ظاہر ہے کہ شادی کا موقع تھا، رقص بھی کر رہے تھے، گانے بھی گا رہے تھے، اور تمام تقریب میں سنگرز وغیرہ موجود، اور وہ سب پرفارم کر رہے تھے۔ تو وہ کس کی تربیت تھی؟ وہ کیا یش چوپڑا کی تربیت تھی؟ اگر یہ نواز شریف کی تربیت ہے اور یہاں پر تلاوت ہو رہی ہے، تو وہاں پر اس ویڈیو میں کیا ہو رہا تھا؟ تو شادی ہے، انجوائے کریں، خوش ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کی تربیت ہے، تو شہباز شریف صاحب عام جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تم گانا گاتے ہیں۔ جو حمزہ شہباز ہیں وہ بھی بے تحاشا جب موقع ملے گانا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ گانا گا رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، محمد رفیع بڑا پسند ہے، یہ انٹرویوز میں بڑے شوق سے بتاتے، طاہرہ سید صاحبہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ لوگ ایک تلاوت کی گئی ہے اس کو خوش ہوں، اچھی بات ہے، اس کو شیئر کریں کہ دولہا نے کتنی خوبصورت تلاوت کی ہے، اور یہ ہمیں فروغ دینا چاہیے، ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے، نتھنگ لائک اٹ، بہترین بات ہے۔ مگر آپ اگر لگا دیں گے کہ نواز شریف کی تربیت ہے، تو میاں صاحب کی تربیت باقی بچوں پہ کیوں اثر نہیں دکھا رہی؟ وہ باقی بچے میاں صاحب سے اثر نہیں لیتے، یا وہ کسی اور کے بچے؟ عجیب و غریب، بلا وجہ جو ہے نا کسی بھی چیز کو اٹھا کے اسلامی ٹچ دینا۔ آپ عمران خان کی ہر بات پہ آپ کہتے ہیں اسلامی ٹچ، یہ اسلامی ٹچ جو ہے یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہ کمال ہمارے یہاں سیاست میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کا موقع تھا، تو گڑی خدا بخش بھٹو میں ان کے مزار پر بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں بخشا، حالانکہ بلاول کے ابو صدر پاکستان ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ لیکن اس حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے جن کے ووٹ پورے کر رہے ہیں، جن کے نمبر پورے کر رہے ہیں، ابو صدر پاکستان ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہ ہم سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے ہیں۔ تو جہاں پاکستان تحریک انصاف پہ چوٹ کی، وہیں میاں نواز شریف صاحب فارم 47 والے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، انہوں نے کہا کہ حکومت سازی کے وقت ہمیں کرسی
یا وزارت کا شوق نہیں تھا. نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مل کر بنائیں گے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ مل کر بنائیں گے. یعنی وہ نہیں تھا ہم تو عوام کی خدمت کرنے آئے. حکومت سے طے پانے والے سمجھوتے پر عمل کرانے میں ناکام رہے, یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا ہے کہ بلاول نے یہ بتانا شروع کیا ہے کہ نون لیگ اتنی اچھی بھی نہیں ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری اپنے اس خطاب میں وہ کہنے لگے عمران بہانہ ہے, میزائل پروگرام نشانہ ہے, بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے. میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ سب سے بہتر سیاست کی. زلفی بخاری پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, غدار قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس نے کہا نہیں, یہ جو امریکہ سے کہا گیا ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیوں کا, اسے ہم مسترد کرتے ہیں. عارف الوی صاحب, ان کے بارے میں آرٹیکل 6 لگاؤ, یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے, یہ یوتھیا صدر ہے, یہ باتیں ہوتی تھی. اس شخص نے بھی اپنی جماعت پر جو جبر کی فضا میں اس وقت سب کچھ برداشت کر رہی ہے, اس شخص نے بھی یہ کہا کہ ایٹمی پروگرام پہ سمجھوتا نہیں, یہ ڈیٹرنس کا معاملہ ہے. تو باقیوں سے بہتر سیاست پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ کر کے دکھائی. بلاول نے کہا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ آواز اسرائیل کی صہیونی حکومت کے لیے اٹھاتے ہیں, اس سیاسی جماعت کو وضاحت دینی ہوگی ایسے لوگ اس کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب تب کریں جب یہاں پر فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو, آپ نے ان کو جوتے مارے, آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے. یہاں کراچی میں ایف ٹی سی کے سامنے ہم نے دیکھا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے, رینجرز نے, پولیس نے نوجوانوں سے فلسطین کے جھنڈے چھینے, گرفتار کیا ہے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پولیس نے گرفتار کیا ہے لوگوں کو فلسطین کا نعرہ لگانے پہ, جھنڈا اٹھانے پہ, یہ سب کچھ ہوا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی. دشمن بھٹو کی ایٹمی پروگرام, ٹیکنالوجی میزائل کی بے نظیر بھٹو کی, ایٹمی پروگرام بھٹو شہید کا, اس کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. جب تک پیپلز پارٹی ہے ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو ایک تو میاں صاحب سے کریڈٹ لے لیا بلاول بھٹو زرداری نے. پھر وہ کہنے لگے ہمیں حکومت کی نہروں کی پالیسی پر سخت اعتراض ہے, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, پاکستان کے خلاف جو سازش پک رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا. تو آپ لوگ سب ایک تو ہو گئے, ایک جماعت باہر ہے, باقی آپ تمام لوگ حکومت میں, سب کے سب حکومت میں, کیا پی پی, کیا نون, کیا ایم کیو ایم, کیا اے این پی, سب مل کے حکومت میں, اور پھر بھی آپ سے کام نہیں ہو رہا. پھر آگے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے ہیں. اب بلاول کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے, حکومت کے پاس صرف اجتماعی فیصلے کرنے کا مینڈیٹ ہے. اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلے ہی مضبوط فیصلے ہوتے ہیں. 2008 میں پنجاب میں حکومت سازی کی طاقت ہونے کے باوجود سیاسی مصالحت کی, بلاول صاحب کی جماعت جو ہے پنجاب میں دوسرے نمبر پہ تھی, تو حکومت سازی کی طاقت تو آپ کے پاس نہیں تھی, نون لیگ کے پاس بھی نہیں تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انتخابات ہوئے تھے, تو پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ تھی, تو پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت بنائی قومی اسمبلی میں. پنجاب میں نون لیگ پہلے نمبر پہ تھی, اس سے پہلے جو مشرف کی بنائی ہوئی کنگز پارٹی قاف لیگ وہ تیسرے نمبر پہ آ گئی 2008 کے الیکشن میں. بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی پنجاب اسمبلی میں دوسرے نمبر پر تھی, غالباً 100 یا 102 سیٹیں تھیں ان لوگوں کی. تو نہ نمبر پی پی کے پاس تھا, نہ نمبر نون لیگ کے پاس تھا, مل کر حکومت بنائی. پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی والے الگ ہو گئے حکومت سے, تو ہم نے کیا دیکھا, ہم نے پھر یہ دیکھا کہ قاف لیگ کا میاں عطا مانیکا, ان کا فارورڈ بلاک, اس کی وجہ سے نمبر پورے کر کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت چلتی رہی. بلاول کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا. زرداری صاحب نے کہا کہ بے نظیر بھٹو جمہوریت اور انصاف کے اصولوں سے غیر متزلزل وابستگی کا پیکر تھیں. انہوں نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی. ویسے اس وقت جو راج ہو رہا ہے وہ ایسی حکومت کا ہے جس نے قومی اسمبلی میں 17 سیٹیں جیتی تھیں. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ سیٹیں ملی, صوبائی کی بھی قومی کی بھی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں جیتی تھیں. یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے فارم 45 دیکھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.